8वीं जमात के तमाम तलबा को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह जी रहे होंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके थे आप लोगों की उर्दू की किताब के सबक नज़्म हम्द के अल्फाज मायनी में आप लोग को बता चुका हूँ। बहुत तफसील से मैंने एक वीडियोस बनाई थी इस हवाले से, और आज हम इसको पढ़ेंगे। जो नज़्म हमारे पास है हम्द के नाम से, इसको हम पढ़ेंगे, इसकी पढ़त करेंगे, ठीक है। अच्छा, उससे पहले कुछ नुकात हैं जो मकासदी नुकात होते हैं, ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स जिसे कहते हैं, ठीक है, जिस तरह आप लोगों की इंग्लिश की किताब में है। तो ये मकासदी पॉइंट है, जब तक आप लोग इस पॉइंट्स के नुकात के मयार पर पूरा नहीं उतरेंगे, मकासद के नुकात जो हैं इसके मयार पर पूरा नहीं उतरेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपने सबक के मकासद को हासिल नहीं किया, ठीक है। कोशिश करें कि ये जो नुकात बताया जा रहे हैं आपको, ठीक है, इसके मयार पर पूरा उतरें, ठीक है। अच्छा, ये हम्द पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि किस चीज़ के काबिल हो जाएंगे कि दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ नज़्म ख़ानी कर सकें। ये नज़्म ख़वानी नहीं है, ठीक है, नज़्म ख़ानी, दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ नज़्म ख़ानी कर सके। नज़म नहीं है, नज़्म है। क्या है? नज़्म, नज़म नहीं है। दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ नज़्म ख़ानी कर सके, ठीक है, इस काबिल हो जाएंगे। नज़्म के मरकज़ी ख़याल को समझ सके, नज़्म के मरकज़ी ख़याल को समझ सके, अशार के मफ़हूम को अपने अल्फाज में बयान कर सके। इस काबिल हो जाएंगे कि जो अशार का मफ़हूम जो बनेगा उसको आप समझ जाएंगे, ठीक है। फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मजहूल के बारे में जान सकेंगे। ये फ़ेल की बात हो रही है, ठीक है, ग्रामर की बात हो रही है, तो इसके बारे में जान सकेंगे। फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मजहूल के बारे में जान सकेंगे। अल्लाह ताला की कुछ सिफ़ात से आगाह हो सकेंगे, अल्लाह ताला की कुछ सिफ़ात से आगाह हो सकेंगे, ठीक है। अच्छा, पढ़ने से पहले क्या है, हम्द नात के बारे में तो आपने बहुत कुछ पढ़ रखा होगा, टीवी रेडियो पर सुना भी होगा। ज़रा अपने साथी से पूछें कि हम्द किसे कहते हैं, और उसने कोई मशहूर हम्द याद कर रखी हो तो कोई एक दो शेर क्लास में सुनाएं, ठीक है। अगर हम क्लास में होते तो लाजमी आप लोगों से सुनता मैं, लेकिन अब तो खैर फासलाती तालीमी निज़ाम बन गया है कोरोना वायरस की वजह से। अच्छा, पढ़ते हैं अभी नज़्म। पहला शेर, लायक हम्द हकीकत में है खल्लाक़ जहां, लायक हम्द हकीकत में है खल्लाक़ जहां, मुंतज़िर जिसके इशारे के हैं सारे इम्कान। उसके इरशाद से ज़र्रों में तवानाई है, उसके इरशाद से ज़र्रों में तवानाई है, उसके अल्ताफ़ से है ज़ीस्त करां ताबा करां। उसकी कुदरत के मज़ाहिर माहो मेहर व मरीख, उसकी कुदरत के मज़ाहिर माहो मेहर व मरीख, बहरो भर दश्तो जबल उसकी जलालत के निशान। भेजता रहता है वो अब्र हवा के कासिद, भेजता रहता है वो अब्र हवा के कासिद, सब्ज़ो गुल से वो भरता है ज़मीं का दामा। न कोई उसके सिवा हश्र के दिन का मालिक, न कोई उसके सिवा हश्र के दिन का मालिक, न कोई उसके सिवा दहर में मुख्तार अमा। वो किसी से भी नहीं और ना कोई उससे, वो किसी से भी नहीं और ना कोई उससे, इस पे भी रखता है हर शख्स से वो रिश्ता जान। उसने आदम को दिया अपनी नियाबत का शर्फ, उसने आदम को दिया अपनी नियाबत का शर्फ, उसके एहसान भुला सकता है कैसे इंसान। मुनकिरों का भी है वही रिज़्क़ रसां है ताइब, माज़रत, मुनकिरों का भी वही रिज़्क़ रसां है ताइब, मुनकिरों का भी वही रिज़्क़ रसां है ताइब। ताइब शायर का नाम है। बेनियाजी है हकीकत में उसी को शाया, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने काम का क्या करना है, आप लोगों ने, आप स्टूडेंट्स ने, आप तुलबा ने अपनी आवाज़ में ये हम पढ़नी है, रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करनी है, ठीक है।
یہ حمد آپ لوگوں نے ریکارڈ کر کے، ٹھیک ہے، پوری کی پوری صحیح، اور پھر مجھے آپ لوگ بھیج دیجئے واٹس ایپ پہ، ٹھیک ہے۔ اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح، اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اشعار کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لائق حمد حقیقت میں خلاق جہاں، جس کے بارے میں یہ حمد کہی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، حمد اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کو، مطلب جس کی تعریف کی جا رہی ہے حقیقت میں وہ خلاق جہاں ہے، ٹھیک ہے، تمام جہانوں کو، مخلوقوں کو پیدا کرنے والا ہے وہ، ٹھیک ہے، منتظر جس کے اشارے کے ہیں سارے امکان، بات جتنے بھی امکان ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اشارے کے منتظر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اشارے کے بغیر، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی پتہ تک نہیں ہل سکتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے ارشاد سے ہے ذروں میں، اس کے ارشاد سے ذروں میں توانائی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ذرے، چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں جو توانائیاں ہوتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ڈالی ہوئی ہیں۔ اگر توانائی ہے، ایٹم، مالیکیولز وغیرہ، یہ آپ اسٹڈی کرتے ہیں نا، یہ اپنے کیمسٹری میں، فزکس میں، اس توانائیوں کا ذکر جب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اچھا، اس کے الطاف سے ہے زیست کراں تابہ کراں، الطاف کہتے ہیں مہربانیوں کو، ٹھیک ہے، الطاف کہتے ہیں مہربانیوں کو، اور کراں تابہ کراں بے انتہا، ٹھیک ہے، اس کی زیست کہتے ہیں زندگی کو، تو ان کی اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے زندگی کیا ہے؟ بے انتہا ہے، کراں تابہ کراں ہے، بے حد ہے، مسلسل جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں سے ہماری زندگی جو ہے وہ جاری و ساری ہے، ٹھیک ہے، کراں تابہ کراں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے اس کی قدرت کے مظاہر و میں و مہر و مریخ۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر دیکھیں آپ، ہم مریخ کی بات کرتے ہیں، چاند ستاروں کی بات کرتے ہیں، ماہ و مہر، سورج، ماہ، چاند، مہر، سورج، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے ہیں، مظاہر ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بحر و بر دیکھیں آپ، سمندر دیکھیں، خشکی دیکھیں، دشت و جبل دیکھیں، صحرا دیکھیں، پہاڑ، اونچے اونچے پہاڑ، ہم بات کرتے ہیں ماؤنٹ ایوریسٹ، ٹھیک ہے، جو نیپال میں جو سب سے بڑا پہاڑ ہے، کیٹو کی چوٹی، کیٹو کی پہاڑی کی بات کرتے ہیں ہم، جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں، اس کی جلالت کے نشان ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی جلالت ظاہر ہوتی ہے، عظمت ظاہر ہوتی ہے، جوش و دبدبہ ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بھیجتا رہتا ہے وہ، کیا بھیجتا رہتا ہے؟ ابر و ہوا کے قاصد پیغام بھیجنے والے، ٹھیک ہے، بادل آتے ہیں، ٹھیک ہے، ابر و ہوا چلتی رہتی ہے، بارش برستی ہے، تو کس کے حکم سے برستی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے برستی ہے۔ سبز و گل سے وہ بھرتا ہے زمین کا داماں، جب وہ بارش برساتا ہے، ٹھیک ہے، تو صحرا جو ہے وہ گلزار میں بدل جاتے ہیں، صحرا جو ہے وہ گلزار میں بدل جاتے ہیں، زمین کا داماں، زمین کی دامن جو ہے وہ ہری بھری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ نہ کوئی اس کے سوا حشر کے دن کا مالک، نہ کوئی اس کے سوا حشر کے دن کا مالک، قیامت کے روز کا مالک صرف ایک اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ نہ کوئی اس کے سوا دہر میں مختار اما، اور جو دنیا میں بھی وہی مالک ہیں، ٹھیک ہے۔ مختار اما کہتے ہیں اختیار کا مالک جو ہے، دنیا میں بھی وہ اختیار کا مالک ہیں اور آخرت میں بھی وہ اختیار کا مالک ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کسی سے بھی نہیں اور نہ کوئی اس سے، اللہ تعالیٰ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک صورت بھی ہے نا اسلامیات کی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ یکتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے، کسی کو جنم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی بات ہو رہی ہے کہ وہ کسی سے بھی نہیں اور نہ کوئی اس سے، ٹھیک ہے۔ اس پہ بھی رکھتا ہے ہر شخص سے وہ رشتہ جاں، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوئے، نہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے جنم دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے
باوجود بھی وہ ہر شخص سے رشتہ جاں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں انسان کے شیرک سے زیادہ بھی اس کے قریب ہوں، جس کا مطلب ہے رشتہ جاں، ٹھیک ہے۔ اس نے آدم کو دیا اپنی نیابت کا شرف، آدم علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا، نیابت نمائندگی دی کہ یہ میرا نائب ہے، پرنسپل، وائس پرنسپل، کیپٹن، نائب کیپٹن، ٹھیک ہے۔ تو یہ زمین پر میرا خلیفہ ہے، یہ نائب ہے، اس کو نمائندگی دی، نیابت کا شرف، نمائندگی کا شرف، فوقیت دی، اعزاز دیا۔ اس کے احسان بھلا سکتا ہے کیسے انسان؟ اللہ تعالیٰ کے احسان کیسے انسان بھلا سکتا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ یہ وہاں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسان کس طرح آپ بھلاؤ گے؟ اگر احسان گننے شروع کر دے تو وہ ساری سیاہی ختم ہو جائے گی، سمندر اگر سیاہی بن جائے تو ختم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے احسان ختم کبھی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ منکروں کا بھی وہی رزق رساں ہے طائب، اب جو اللہ کو نہیں بھی مانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دیتا ہے۔ اب یہ طائب بات کر رہا ہے، شاعر نے اپنا نام استعمال کیا، تخلص استعمال کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی رزق دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ سے منکر ہیں، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب المسلمین نہیں ہے بلکہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا، تمام عالمین کا رب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، مسلمان کا بھی اللہ تعالیٰ ہے اور غیر مسلم کا بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دے رہا ہے۔ ان کو رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی دے رہا ہے، بھلے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مان رہے لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی رزق دے رہا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق رساں ہے، سخی ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ بے نیازی ہے حقیقت میں اسی کو شایع، ٹھیک ہے۔ یہ جو عظمت ہے، یہ جو ساری، اب ہم کہتے ہیں کہ خلاق جہاں ہے، تخلیق کرنے والا ہے، رزق رساں ہے، یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ کو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جتنی بھی صفات ہیں ساری صفات اللہ تعالیٰ کو جاتی ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ بہت بڑا بے نیاز ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، صحیح، تو یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس کے الفاظ معنی ہیں، معذرت، سوال درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیں، تو یہ میں دہراتا ہوں، آپ جواب لکھیں، اپنی کاپی میں لکھیں پھر، ٹھیک ہے۔ اور جس نے لکھا ہو تو ٹھیک، نہیں لکھا تو وہ لازمی لکھیں پھر، اور اچھی خوش خطی میں لکھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، درج ذیل سوالوں کا جواب لکھیں۔ حمد کے معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ لکھیں۔ لائق حمد کس کی ذات ہے؟ ٹھیک ہے، یہ لکھیں اس کا جواب۔ اللہ تعالیٰ کی جلالت کے نشانات کیا کیا ہیں؟ ٹھیک ہے۔ آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا احسان کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ آخری شعر میں ایک شاعر کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ اور پھر درج ذیل الفاظ کے معنی لغت میں سے دیکھ کر لکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں، خلاق جہاں، الطاف، کراں، تابہ کراں، پہروبر، دہر، نیابت، رزق رساں، زیست، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس نظم کا بنیادی اور مرکزی خیال کیا ہے؟ یہ بھی آپ لوگوں نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں، جیسے کہ جہاں، جبل، قاصد، حشر، منکر، ٹھیک ہے۔ ان کو اپنے الفاظ میں مطلب جملے بنائیں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ اس الفاظ کی سمجھ آ جائے اچھی طرح، ٹھیک ہے۔ جہاں، جبل، قاصد، حشر، منکر۔ پھر ہمارے پاس ہے درج ذیل الفاظ کا اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں، ٹھیک ہے۔ امکان، قدرت، جلالت، نشان، شخص، ٹھیک ہے۔ امکان، اس پہ اعراب لگائیں زیر زبر پیش، قدرت، جلالت، نشان، شخص، ٹھیک ہے۔ پھر موزوں ترین لفظ منتخب کر کے جملہ مکمل کریں، تو خالی جگہ مکمل کرنی ہے، ٹھیک ہے، یا آپ لوگ اپنی کتاب میں دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے، صحیح، اوکے۔ بس یہی ہمارا سبق تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس حمد کو اپنی الفاظ میں ریکارڈ کر کے، اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے مجھے سینڈ کر دیجئے، میں انتظار کروں گا، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنے بڑوں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔